दुकानदार बोला आका ये गुलाम भी आपका है, दुकान भी आपकी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुकान के अंदर गए, बच्चों को करीब बुलाया। बुलाने के बाद कहते हैं तुझे कितनी खजूरें चाहिए? कहता या रसूल अल्लाह मुझे 5। सरकार ने 5 दे दी। पूछा तुम्हें? कहा हमें 7। पूछा तुम्हें? कहा 9। कहा तुम्हें? कहा 11। जिस बच्चे ने जितनी खजूरें तलब किया है करीम ने उस बच्चे को उतनी खजूरें दे दी। देने के बाद जब बच्चे चलने लगे देखा सामने अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब खड़े। बच्चे करीब गए, जाने के बाद कहते उमर तुम हमें डांट रहे तो कह रहे थे अल्लाह के रसूल को जाने दो। उमर हम बच्चे जरूर है लेकिन हमें ये मालूम है जिसने अल्लाह के रसूल का दामन पकड़ लिया उसने जो मांगा है वही पाया है। उसने अल्लाह के रसूल का दामन पकड़ लिया, जो मांगा वही पाया है। हबीबी या रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वो पावर, वो मकाम, वो मर्तबा अता किया है। इतना बड़ा पावर अल्लाह ने किसी नबी को अता ही नहीं किया। सुभान अल्लाह। यहूदियों के बहुत बड़े आलिम है, इनका नाम हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम है। क्या नाम है? अब्दुल्ला बिन सलाम। बहुत बड़े यहूदियों के आलिम हैं। कसम खाई थी कि मादल्ला कभी मोहम्मद को देखूंगा नहीं। कसम खाई थी कभी मोहम्मद को देखूंगा नहीं। एक मरतबा मेरे सरकार का गुजर हुआ, उधर से अब्दुल्ला बिन सलाम आ रहे। कसम खाई मोहम्मद को देखूंगा नहीं। सरकार इधर से जा रहे, उधर से अब्दुल्ला बिन सलाम आ रहे। अब्दुल्ला बिन सलाम ने दूर से देखा कि ये तो मोहम्मद आ रहे हैं। मैंने कसम खाई थी मोहम्मद को देखूंगा नहीं। इधर उधर देखा, रास्ता भी तब्दील नहीं कर सकते हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मैंने अपना रुमाल लिया, अपने चेहरे पर डाल लिया ताकि मैं मोहम्मद को ना देख पाऊं। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते जब मैं मोहम्मद के करीब चला गया, जब मैं मोहम्मद के करीब बिल्कुल पहुंचा तो मेरे दिल के अंदर ख्याल आया है अब्दुल्ला बिन सलाम तूने कसम खाई है मोहम्मद को देखने के लिए कि मोहम्मद को देखूंगा नहीं, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद और तू है, तीसरा कोई नहीं। चुपके से देख ले मोहम्मद है कैसे। चुपके से देख ले मोहम्मद है कैसे। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते मैंने ना आओ देखा ना पाओ। अपने चेहरे से अपना रुमाल हटाया। हटाने के बाद अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं जब मैंने नबी का चेहरा देखा अब्दुल्ला बिन सलाम नबी के कदमों पर गिर गए। गिरने के बाद कहते हैं इन्नहु वजहुन लैसा लिवजहिल कज़्ज़ाब। या रसूल अल्लाह कसम खुदा की ये चेहरा किसी छोटे इंसान का चेहरा नहीं हो सकता है। या रसूल अल्लाह मैंने इस दुनिया में बड़े बड़े हुस्न और जमाल वालों को देखा है। या रसूल अल्लाह जितना हसीन अल्लाह ने आपको बनाया है इतना खूबसूरत पूरी दुनिया में किसी को बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह जवाब नहीं भाई। हबीबी या रसूल अल्लाह ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दार बनाया। अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा हुस्न दिया था जो देख लेता था ईमान की नजरों से नबी का हो जाता था। उलमा से आपने सुना होगा हज़रत उवैस करनी का वाक़या। उलमा से आपने सुना होगा कि तसव्वुफ की बात किताबों में लिखा है कि हज़रत उवैस करनी मदीना शरीफ एक बार गए भी हैं लेकिन नबी का दीदार नहीं हुआ। क्यों? राज था। राज मालूम क्या था? नबी की बारगाह में जो जाता था वो नबी का हो जाता था। हज़रत उवैस करनी जब माँ की बारगाह में पहुंचते थे अर्ज करते थे माँ इजाजत दे दो महबूब का दीदार कर लूं, तो माँ कहती थी बेटा इजाजत नहीं दूंगी। कई बार गए इजाजत नहीं दी। क्यों? माँ को मालूम था अगर बेटा अपने महबूब को देख लेगा वापस नहीं आएगा। माँ जानती थी कि महबूब को बिलाल हबशी ने देखा जो हबश से आए, अपना मुल्क भूल गए, नबी की बारगाह में रहने लगे। माँ जानती थी जो उनको देख लेता है वही रह जाता है। अगर मेरा बेटा उवैस भी जाएगा, अगर नबी का दीदार हो गया तो वापस नहीं आएगा। माँ की बारगाह में एक बार गए, जाने के बाद कहते माँ दिल करता है महबूब की ज़ियारत कर लूं। माँ रातों को मैं उनको याद करके रोया करता हूँ। माँ
لیکن تیری ضعیفی مجھے جانے نہیں دیتی ہے، ماں تیری کمزوری مجھے جانے نہیں دیتی ہے، ماں تجھ سے اجازت مانگتا ہوں تو اجازت نہیں دیتی ہے۔ تیسری بار جب گئے تو ماں نے کہا بیٹا اجازت تو دوں گی، اجازت تمہیں مل جائے گی، لیکن شرط ہے۔ کہا کون سی؟ کہا میں تمہیں 8 پہر کی اجازت دیتی ہوں، 24 گھنٹے کی۔ جاؤ 24 گھنٹے میں تمہیں مدینہ شریف، تمہیں اپنی ماں کی بارگاہ میں کرن میں حاضر ہونا پڑے گا۔ صرف 8 پہر کی اجازت دی، 24 گھنٹے کی۔ اگر دیدار ہو گیا تو ٹھیک، نہ ہوا تب بھی تمہیں آنا پڑے گا۔ ایک طرف ماں دعا کر رہی تھی مولا اگر دیدار ہو گیا تو میرا اویس واپس نہیں آئے گا، مولا میں نابینا ہوں، فالج کا مجھ پر اٹیک ہو چکا ہے، مولا میں بیمار ہو جاؤں گی، مجھے کھانا کون کھلائے گا، بیمار ہوں گی مجھے پانی کون پلائے گا، دوا کون کھلائے گا۔ اویس کرنی کی ماں نے جب اجازت دے دی تو آپ کا چہرہ خوشی میں کملانے لگا۔ اویس کرنی نے ماں کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، وہ جب چلنے لگے، اویس کرنی جب چلنے لگے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے۔ اویس کرنی گزرے، بچوں نے پتھر لیے، لینے کے بعد اویس کرنی کو مارا، پتھر اویس کرنی کو مارنا شروع کیا۔ اویس کرنی کچھ نہیں کہہ رہے، اب بچے بڑے بڑے پتھر مار رہے ہیں، اویس کرنی کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ اویس کرنی نے کہا بچوں پتھر مارو لیکن بڑے بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر مارو۔ بچوں نے کہا تھا اویس عاشق بھی بننا چاہتے ہو، پتھر کی مار سے بھی ڈرتے ہو۔ اویس کرنی نے کہا تھا میں پتھر کی مار سے نہیں ڈرتا ہوں، جب تم چھوٹے چھوٹے پتھر مارتے ہو تو مجھے صرف چوٹ لگتی ہے، جب بڑے بڑے پتھر مارتے ہو تو میرے جسم سے خون نکلنے لگتا ہے، جب خون نکل کے بہ جاتا ہے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بے وضو نام محمد میں کیسے لوں گا، بے وضو مصطفیٰ کریم پر درود و سلام کیسے پڑھوں گا۔ اگر تمہیں پتھر مارنا ہے بڑے بڑے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھر مارو، میں تمہیں پتھر مارنے سے منع نہیں کرتا ہوں۔ اویس کرنی چلتے چلے جا رہے ہیں، چہرہ خوشی میں کملانے لگا ہے، دیوانہ وار چل رہے ہیں، فرزانہ وار چل رہے ہیں، مستانہ وار چل رہے ہیں۔ مدینہ شریف کے قریب پہنچتے ہیں، اویس کرنی کی نظر کھجوروں کے درختوں پر پڑتی ہے، کھجوروں کے درختوں کو چومنے لگتے ہیں، پہاڑوں پہ نظر پڑتی ہے، پہاڑوں کو چومنے لگتے ہیں، کانٹوں پر نظر پڑتی ہے، کانٹوں کو چومنے لگتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا تھا اویس تم عاشق بھی کہلاتے ہو پھر بھی تم کانٹوں کو چوم رہے ہو، پہاڑوں کو بھی چوم رہے ہو۔ تو اویس کرنی نے کہا تھا اے سوال کرنے والے سن لے، میں ان کانٹوں کو چوم کر کے بھی تصور میں مصطفیٰ جان رحمت کو چوم رہا ہوں، ان پہاڑوں کو چوم کر کے بھی تصور میں مصطفیٰ جان رحمت کو چوم رہا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھک گئے ہو؟ تھکے تو نہیں ہو؟ 2-4 منٹ اور برداشت کر لو گے نا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ اویس کرنی مدینہ شریف گئے، مسجد نبی شریف کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، صحابہ سے پوچھا ہی بتاؤ آقا کدھر ہے؟ صحابہ نے کہا کسی کے گھر تشریف فرما ہوں گے، امہات المومنین کے بارے میں بتایا۔ حضرت اویس کرنی گئے، حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، آواز آتی من انت، تو کون ہے؟ کہا میں کرن سے آیا ہوں، محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اگر دیدار کرنا ہے تھوڑی دیر تمہیں بیٹھنا پڑے گا۔ اویس کرنی بیٹھ گئے، تو چند منٹ اور سنیے، بیٹھ گئے، تھوڑا ٹائم گزرا پھر اٹھے، پھر دروازے پر دستک دیتے، آواز آتی کون؟ کہا میں کرن سے آیا ہوں، محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ابھی اور دیر تمہیں بیٹھنا ہوگا۔ نبی کسی صحابی کے گھر گئے، اویس کرنی پھر بیٹھ گئے۔ ماں نے 8 پہر کی اجازت دی تھی، 24 گھنٹے کی، توجہ چاہوں گا اور معذرات کی، ماں نے اجازت دی تھی 8 پہر کی 24 گھنٹے کی۔ اویس کرنی 2 بار دروازے پر حاضری دے چکے، اندر سے آواز آئی اگر تم محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہو ابھی بیٹھنا پڑے گا۔ حضرت اویس کرنی کے ذہن میں خیال آتا ہے ماں نے 8 پہر کی اجازت دی تھی، مجھے 24 گھنٹے سے پہلے ماں کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے۔ فوراً اچانک اویس کرنی کی نظر ڈوبتے ہوئے سورج پر پڑتی ہے، اویس کرنی کے سطح ذہن پر مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پاک آ جاتی ہے۔ حضرت اویس کرنی دل میں کہتے ہیں اویس سن لے، نبی کا دیدار کرنا یہ محبت رسول ہے، ماں کی خدمت کرنا یہ شریعت رسول ہے۔
سبحان اللہ بے شک بے شک دیدار کرنا محبت رسول ہے، ماں کی خدمت کرنا یہ شریعت رسول ہے۔ اٹھے دروازے پر دستک دی، آواز آتی کون؟ کہا میرا نام اویس ہے۔ سرکار آئے نہیں، کہا بھی نہیں آئے ہیں۔ اویس کرنی نے کہا جب وہ آ جائیں انہیں میرا سلام عرض کر دینا، ان سے کہہ دینا یمن سے آپ کا ایک دیوانہ آیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اویس کرنی چلے، چلتے چلتے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب اسلامی بھائیوں ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، حجاج کرام جب مدینہ شریف جاتے ہیں، مدینہ شریف سے واپسی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ اتنا روتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، داڑھی شریف لبریز ہو جاتی ہے، دامن ان کا آنسوؤں سے تربتر ہو جاتا ہے، اتنا وہ روتے ہیں۔ ویسے کرنی مدینہ گئے بھی لیکن محبوب کی زیارت نہ کر سکے۔ ویسے کرنی جب چل رہے تھے، نبی کے عشق میں دوڑ رہے تھے، آنکھیں اشکبار تھی، یا اللہ میری ماں نے اجازت بھی دی لیکن محبوب کا دیدار نہ ہو سکا۔ اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ویسے کرنی رونے لگتے ہیں، ماں نے کہا بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ جب ماں نے کہا بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ ویسے کرنی کی سسکیاں بن جاتی ہے۔ پھر ماں نے کہا بیٹا محبوب کو دیکھا نہیں ہے کیا؟ محبوب کا تم نے کیا دیدار نہیں کیا؟ ویسے کرنی رونے لگتے ہیں، ماں سے کہتے ہیں ماں تو نے اجازت بھی دی لیکن محبوب کی زیارت نہ کر سکا، ماں نبی کو میں دیکھ نہ سکا۔ ماں نے شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھا، رکھنے کے بعد ماں نے کہا تھا بیٹا تم رو مت، بیٹا تم پریشان نہ ہو، آگے تمہاری بوڑھی ماں، یہ تمہاری ضعیفہ ماں تمہیں دعا دے کے جا رہی ہے۔ بیٹا اگر تم نے نبی کو دیکھا نہیں ہے تو تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کر رہی ہے۔ بیٹا وہ دن دور نہیں ہے، ایک دن تو آئے گا کہ بڑے بڑے صحابہ تم سے دعا کروانے کے لیے آئے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ کہ بیٹا وہ دن دور نہیں ہے، ایسا ایک دن آئے گا کہ بڑے بڑے صحابہ دعا کروانے کے لیے آئیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور ماں کی دعا خالی نہیں جاتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا جب ہم ماں کی دعا لے کر گھر سے نکلتے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ جنت میں ٹہلتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، ماں باپ کی دعائیں لیا کریں۔ ہم دعا کریں قبول ہو نہ قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں۔ علامہ صدام صاحب دعا کریں قبول ہو نہ قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں۔ مولانا عادل صاحب دعا کریں قبول ہو یا نہ قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ علماء بیٹھے دعا کو آپ کے لیے دعا کریں قبول ہو نہ قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ماں ایک ایسی بارگاہ ہے جس بارگاہ میں ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ ایک مرتبہ اپنی ماں کا دامن پکڑ کے اپنے حق میں دعا کروا لو، انشاءاللہ تمہاری ماں نے تمہارے حق میں جو دعا کر دی اللہ اس دعا کو فوراً قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت میں نے اپنی زندگی میں تجربہ بھی کیا ہے، جن بچوں کے ساتھ ان کے ماں باپ کی دعائیں ہوتے وہ بچے کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ماں کی طرح کسی کے سینے میں دل نہیں ہے۔ بیٹا چاہے اسپتال میں ہو، چاہے نینی تال میں ہو، بیٹا چاہے جیل کی سلاخوں میں ہو، لیکن ماں ہر حال میں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان ماں کی طرح کسی کے سینے میں دل نہیں ہے۔ نہ آزمائے ہو تو آزما لینا، جب تم پیسہ کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہو، جب تم کما کے واپس آتے ہو تمہارے ہاتھ میں اٹیچی ہوتی ہے یا تمہارے ہاتھ میں بیگ ہوتی ہے، تم گھر کی دہلیز پر چیزیں قدم رکھتے ہو، تمہاری بیوی کی نظر تمہاری اٹیچی پہ ہوتی ہے، بہنوں کی نظر تمہاری جیب پر ہوتی ہے، پڑوسیوں کی نظر تمہاری جیب پر ہوتی ہے، تمہاری بہنوں کی نظر تمہارے سامان پہ ہوتی ہے، بیوی کی نظر اٹیچی پہ ہوتی ہے، میرا شوہر میرے لیے کون سا لباس لے کے آیا، کیا کیا سامان لے کے آیا ہے، لیکن ماں کی نظر نہ تمہارے سامان پر ہوتی ہے، باپ کی نظر نہ تمہاری جیب پر ہوتی ہے۔ ماں اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو قریب بلاتی ہے، بلانے کے بعد کہتی ہے میرے لال تو اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے، میرے لال تو اتنا دبلا کیوں گیا ہے، میرے لال تیرا چہرہ پیلا کیوں پڑ گیا ہے، میرے لال یہ بتا کر تو کھانا نہیں کھایا کرتا تھا۔ اسلامی بھائی جو ماں کی طرح کسی کے سینے میں دل نہیں ہے، ایک مرتبہ اپنی ماں سے تم دعا کروا لو، جس میدان میں تم قدم رکھو گے تو ہر میدان میں اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ماں باپ کی دعائیں اب ہمیشہ لیا کرو، جی بے شک لیکن اب تو حضرت حالات ایسے ہیں جی بہت بڑھیا پیغام ہے۔ جب تک رشتہ نہیں ہوتا ہے نا، کہاں گئے صدام صاحب، صدام بھائی؟ ہاں تو آ جائیں گے کچھ دیر میں، ہم جی بلا بھی انشاءاللہ لیتے ہیں، انشاءاللہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ جی 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 صدام بھائی صاحب کا نکاح ہوا، جی عادل بھائی صاحب کے بھائی ہیں، جی
اور کل ان کی بہن کا بھی رشتہ ہونا. اللہ رشتے میں برکت عطا فرمائے. آمین اللہ آمین. شادی سے پہلے علامہ صدام صاحب میں نے دیکھا کہ بچے شادی سے پہلے باپ کو باپ کہہ لیتے ہیں, اماں کو اماں کہہ لیتے ہیں. شادی سے پہلے ابا کو سلام کر لیتے ہیں, اماں کو بھی سلام کر لیتے ہیں. شادی کے بعد ابا کو سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے. شادی کے بعد اماں کی طرف منہ موڑ کے ماں کی طرف دیکھنا گوارا نہیں, ماں کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں. جب جاتے ہیں سسرال تو سسر مہاراج کو ابو جان کہہ کے اتنی زور سلام کرتے ہیں, ابو جان السلام علیکم. پورا محلہ جان جاتا ہے کہ فلاں کا داماد آیا ہوا. جی 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 بہت عمدہ پیغام ہے. اب ماں کی طرف توجہ نہیں, ماں کو سلام نہیں کیا, سسر مہاراج کو سلام, ساس مہاراجہ کو سلام, امی السلام علیکم. میں یہ نہیں کہتا سسر کو سلام نہ کرو, ساس کو سلام نہ کرو. بے شک سسر کو بھی سلام کرو, ساس کو بھی سلام کرو, لیکن کیا تم نے اپنی ماں کے گزشتہ ایام کو فراموش کر دیا؟ وہ ماں جب تم بستر پر پیشاب کرتے تھے, ماں اپنی چھاتیوں پر تمہیں لٹاتی تھی, بھیگے بستر پر تمہاری ماں لیٹ جایا کرتی تھی. کیا تم نے اس باپ کے احسان کو فراموش کر دیا؟ وہ باپ جس نے تمہارے لیے ساری زندگی کمایا, تمہارے لیے مکان بنایا, بلڈنگ بنائی ہے. وہ ماں جس نے تمہیں اپنے ستم میں ہم و بیش 9 مہینے تک رکھا ہے. وہ ماں جس نے 2 سال تک اپنی چھاتیوں کا تمہیں دودھ پلایا ہے. آج شادی کے بعد تم ابا کو ابا نہیں کہہ سکتے ہو, شادی کے بعد اماں کو اماں نہیں کہہ سکتے ہو. اسلامی بھائی جو اپنے ماں سے اپنے باپ سے ہر حال میں محبت کیا کرو. اس لیے تمہاری جنت کسی دنیا دار کے قدموں کے نیچے نہیں ہے, تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. نبی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. سبحان اللہ بے شک. کہاں ہے جنت؟ ماں کے قدموں کے نیچے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان میں نے سوچا تھا حضرت آدھا گھنٹہ بولوں, پون گھنٹہ ہو گیا, 2-4 منٹ اور سن لیجئے تاکہ میرا آنا بھی کامیاب رہے, آپ کا بیٹھنا بھی کامیاب رہے. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ بے شک. شادی سے پہلے جس طریقے سے ماں باپ سے پیش آتے ہو, ویسے ہی شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو. علامہ عادل صاحب خیریت تو ہے؟ ختم کر دیں, ابھی بولتے رہے. ابھی آپ کی ہونی ہے نا, ابھی ہونی ہے نا, یا ہو گئی ہے؟ ابھی ہونا ہے, باقی ہے. ہاں کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے زندگی ہے تو نمبر تک بھی لگے گا, لائن میں لگے رہو. ہونا تو ہے. نکاح من سنتی ابن رغبان سنتی فلیس منی. نبی فرماتے نکاح میری سنت ہے, جس نے اس سے انکار کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. سبحان اللہ بے شک بے شک. یہ تو ایک دن کرنا ہی کرنا ہے, کتنا ہی بچوں. اور میں نے لوگوں سنا ہے سب سے بڑا میدان جنگ یہی ہے. حضرت میں نے سنا میدان جنگ یہی ہے, اس میں اگر مرد کامیاب ہو گیا تو سمجھ لو کامیاب ہے. شادی سے پہلے نوجوان ابا کو ابا کہہ لیتا ہے, اماں کو اماں کہہ لیتا ہے. اگر حضرت اللہ مولانا صدام حسین صاحب قبلہ, علامہ عادل صاحب قبلہ اگر نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں, جو رجسٹر میں نام بھرتے ہیں, بھرنے کے بعد جی دولہے کے پاس جاتے ہیں, جہاں کہتے ہیں قبول ہے, معلوم ہو لڑکا تو 2-4 سال پہلے سے تیار بیٹھا رہا ہے, قبول ہے قبول ہے قبول ہے. جہاں لوہیا پاس گئے, بے ہوش ہو گئی. حضرت بے ہوش ہو گئی. میں نے ایک جگہ حضرت 1 گھنٹہ میں رجسٹر لیے کھڑا رہا دھوپ میں. میں نے کہا بیٹا قبول کر لو, 2 منٹ میں بے ہوش ہو جائے, 5 سیکنڈ میں ہوش آ جائے. 1 گھنٹہ ہی ناٹک چلتی رہی. میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں لڑکیاں جو نکاح کے وقت ناٹک کرتی ہیں, سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, اور مجھے تجربہ بھی اس لائن کا ہے. میں نے حضرت لڑکی تو پوچھا بتاؤ نکاح کے ٹائم تمہیں چاہیے کہ کلمہ شریف پڑھو, جو قاضی آپ کو کہہ رہے ہو وہ جملے آپ غور سے سنو. لڑکی نے کہا حضرت روبو نہ تب ہوں آفت, روئی دو تب ہوں آفت. ہم کہا کیوں؟ کہا روبو تو آپ لوگ چمڑی نکالے, تو نہ روبو تو خالہ بوا لوگ کہتے ہیں تو جب یہ بیٹھی رہا. نہ روبو تب ہوں آفت, رو دو تب بھی آفت. تو ہم تو بیچم پھنسے, کرے تو کیا کریں. لڑکیوں کے پاس وقت لگتا ہے, لیکن لڑکوں کے پاس علامہ صدام صاحب, علامہ عادل صاحب جو رجسٹر لے کے جاؤ گے, جانے کے بعد کہو گے فلاں کی لڑکی اتنا مہر, فلاں گواہ, فلاں وکیل, کیا تم نے قبول کیا قبول کیا. لڑکا فوراً کہتا قبول ہے قبول ہے قبول ہے, لیکن دل میں ہے آج سے ابا اماں دور ہے دور ہے دور ہے.
نکاح تو قبول کر لیا ہے، لیکن ایک طرف یہ بھی کہتا ہے ابا تم بھی سوچ لو، اما تم بھی سوچ لو، مہروا تو قبول ہو گئی لیکن تم لوگ مان اللہ آج سے دور ہو گئے ہو، تو ایسا نہ کرنا۔ نکاح تم نے قبول کیا، اپنے ماں باپ کو تم نے دل سے دور نہیں کیا، ماں باپ کو کبھی مت چھوڑنا، ماں باپ کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتے ہو۔ ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو پیدل 7 حج کروائے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابی سنو، تم ماں کا حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو، سنو جو تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں کو ایک درد کا جھٹکا لگا تھا، ابھی تک تم نے اس ایک درد کے جھٹکے کا حق ادا نہیں کر پایا ہے۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ تو ماں باپ کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ادا کر سکتے ہو۔ تو ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ اس کا دروازہ ہے، ماں باپ کو راضی کر لو، انشاءاللہ ہر میدان میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جاتے جاتے جملہ کہوں گا، آج جشن شادی خانہ آباد